वक्त अपने फ्लैट में मौजूद था। मोहलत आज शाम तक की थी और इमरान ने फैसला कर लिया था कि वो ये आला इन्हें देकर सरदावर को इनसे जिंदा सलामत वसूल करेगा। इसके बाद वो इनसे निपटेगा, लेकिन ना ही अभी तक टाइगर ने इसे दोबारा कॉल किया था, ना ही ब्लैक जीरो की तरफ से कोई कॉल आई थी। हालांकि इसने ब्लैक जीरो को खुसूसी हिदायत कर दी थी कि अगर कोई अहम रिपोर्ट हो तो इसे फ्लैट पर फोन करेगा। वो इसी अधेड़ बुन में था कि क्या करे और क्या ना करे के फोन की घंटी बाज उठी तो इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc अक्सन बोल रहा हूँ। जहनी उलझनों के बावजूद इमरान ने अपने मखसूस खुशगवार लहजे में बोला, टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। कहाँ से फोन कर रहे हो? इमरान ने चौंक कर पूछा। रेलवे स्टेशन से बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर ने कहा तो इमरान मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। रेलवे स्टेशन से क्यों? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मैंने रोज क्लब में मौजूद इस आदमी का पता चला लिया है जिसका लहजा आपने मुझे सुनाया था। उसका नाम जस्टिन है और ये एक्रीमिया से आया हुआ है। ये रोज क्लब के कमरा नंबर 18 में ठहरा हुआ है। असल शक्ल में है, मेकअप में नहीं है। इसके पास एक खसूसी साख्त का फोन है। वैसे आमतौर पर वो कमरे में मौजूद क्लब का फोन इस्तेमाल करता है, लेकिन खास बातों के लिए खसूसी फोन इस्तेमाल करता है। मैंने क्रॉस एरियल के जरिए इस खसूसी फोन से होने वाली गुफ्तगू टेप कर ली है। इसने पहले एक आदमी को फोन किया जिसका नाम इसने ब्राइट लिया, फिर दूसरा फोन भी इसने इसी आदमी को ही किया और फिर वो यहाँ रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं इसके पीछे यहाँ तक आया। अब वो वापस रोज क्लब चला गया है तो मैंने सोचा कि आपको फोन करके तफसील बता दूं। मैं आपको फोन की टेप सुनवाना चाहता हूं जो मैंने क्रॉस एरियल के जरिए टेप की हैं। ये इंतहाई अहम टेप्स हैं, टाइगर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ठीक है, आ जाओ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। सुलेमान किचन में था। इमरान ने ऊंची आवाज में से टाइगर की आमद के बारे में बता दिया ताकि वो काफी वगैरह का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि टाइगर आमतौर पर चाय की बजाय कॉफी पीने का आदी था। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने हाथ में पकड़ी हुई किताब बंद करके इसी मेज पर रख दी और फिर थोड़ी ही देर के बाद टाइगर सिटिंग रूम में दाखिल हुआ और सलाम करके वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कौन सी टेप्स हैं? दो मुझे, इमरान ने कहा तो टाइगर ने जेब से दो माइक्रो टेप्स निकालकर इमरान के सामने मेज पर रख दी। इमरान ने उठकर अलमारी में से माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकाला और इसे मेज पर रखकर इसने बारी बारी दोनों टेप्स की तरफ देखा। इनमें से पहली कौन सी है? इमरान ने पूछा तो टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और इसने एक टेप उठाकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने टेप रिकॉर्डर में इसे एडजस्ट किया और फिर बटन ऑन करके वो कुर्सी पर बैठ गया। यस, ब्राइट बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। जस्टिन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और इमरान ये आवाज सुनते ही पहचान गया कि ये वही आवाज है जिसने सर सुल्तान से सद्दावर के बारे में बात की थी। दोनों के दरमियान बातें खत्म होती रही और इमरान खामोश बैठा सुनता रहा। जब गुफ्तगू खत्म हो गई तो इमरान ने रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। ये कॉल किस नंबर पर की गई है? इमरान ने टाइगर से पूछा तो इसने जेब से कागज निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने उसे खोलकर चेक किया तो वो इसी अंदाज का नंबर था जैसा इसने जस्टिन का नंबर चेक किया था। इसका मतलब था कि ये दोनों ही इसराइली हवाई सियारे से लिंक फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद इसीलिए इन दोनों ने खुलकर बातें की थी कि उनके ख्याल के मुताबिक इस फोन को चेक नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसका मैकेनिकी ताल्लुक इसराइली हवाई सियारे से था। तुमने ये टेप्स क्रॉस एरियल से हासिल की हैं? इमरान ने पूछा। यस बॉस, मैंने क्रॉस एरियल के साथ TST को मुंसलिक कर दिया था, टाइगर ने जवाब दिया। तो इमरान चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर यकलहत तहसीन के तासुरात उभर आए थे। गुड, तुम वाकई जीनियस हो, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा तो टाइगर के चेहरे पर यकलहत जैसे गुलाब खिल उठे। जबकि इमरान ने पहली टेप रिकॉर्डर से निकालकर दूसरी टेप रिकॉर्डर में एडजस्ट कर दी और फिर इसे ऑन कर दिया। एक बार फिर जस्टिन और ब्राइड के दरमियान बातचीत शुरू हो गई और इमरान खामोशी से बातें सुनता रहा। फिर जब बातचीत खत्म हो गई तो इसने रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। तुमने वाकई इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू टेप की है। इस ग्रुप का सारा प्लान सामने आ गया है। रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में कौन सा लॉकर बुक करवाया है? इसने इमरान ने पूछा। लॉकर नंबर 101, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, हमारे पास शाम तक की मोहलत है। मैं अब इस मुकाम को ट्रेस करूंगा जहां ब्राइड ने कॉल रिसीव की है, इमरान ने कहा। बॉस, क्यों ना इस जस्टिन पर अभी हाथ डाल दिया जाए, इससे सब कुछ आसानी से मालूम हो जाएगा और फिर एक्शन करके सरदावर को बरामद किया जा सकता है, टाइगर ने कहा। नहीं, अभी नहीं। हो सकता है कि इन खसूसी फोन सेट्स में कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि इसका हमें इल्म ही ना हो सका हो और ब्राइड को जस्टिन से इसकी इत्तला मिल जाए और वो सरदावर को हलाक कर दे, इमरान ने कहा। इसी दौरान सुलेमान भी ट्रे में कॉफी के बर्तन उठाए अंदर आ गए और टाइगर ने कॉफी बनाकर एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी प्याली खुद लेकर गुन गुन कॉफी पीने लग गया। तो क्या आप इन्हें खुली छुट्टी दे देंगे? टाइगर ने कहा। हाँ, वो फौरी सूरत किसी यहाँ से नहीं निकल सकते। जब वो किसी रहायशगाह पर पहुंचेंगे और सरदावर भी जिंदा सलामत हमारे पास पहुंच जाएंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, पहले नहीं, इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। तुम इस जस्टिन की इस अंदाज में निगरानी करते रहो और इस ब्राइड के अलावा वो अगर किसी और को कॉल करे तो वो कॉल भी टेप कर लेना, इमरान ने कहा तो टाइगर उठ खड़ा हुआ।
وہ اس دوران کافی ختم کر چکا تھا۔ یس بس، ٹائیگر نے کہا اور تیزی سے مڑ کر سٹنگ روم سے باہر چلا گیا، جبکہ عمران اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر باہر آ کر میز پر موجود دونوں ٹیپس اٹھا کر اس نے کوٹ کی جیب میں ڈالی اور سلیمان کو دروازہ بند کرنے اور ٹیپ ریکارڈر واپس الماری میں رکھنے کا کہہ کر وہ تیزی سے نیچے آیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ دانش منزل پہنچتے ہی عمران آپریشن روم سے ہوتا ہوا لیبارٹری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بلیک زیرو جو اس کے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے لیبارٹری کی طرف مڑتے ہی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ البتہ سلام دعا انہوں نے آپس میں کر لی تھی۔ عمران نے لیبارٹری میں جا کر ٹائیگر کے دیے ہوئے فون نمبر کو ایک مشین میں فیڈ کیا اور پھر اس نے اس مشین کا رابطہ ایک اور مشین سے کر کے اس نے اس کا بٹن دبایا تو اس مشین کی اسکرین پر پاکستانی دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ آ گیا۔ یہ وہی مشین تھی جس سے پہلے اس نے جسٹن کی رہائش گاہ ٹریس کی تھی۔ اب وہ اس کی مدد سے اس برائڈ کی رہائش گاہ ٹریس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ٹیپ شدہ جسٹن اور برائڈ کی گفتگو سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ سرداور اس برائڈ کی تحویل میں ہے اور یہ وہی برائڈ ہے جو پہلے کاکاش لیبارٹری سے فارمولا اور آلہ نکال کر لے گیا تھا۔ یہ تو ناٹران کی بر وقت اطلاع تھی، جس کی وجہ سے وہ دونوں چیزیں اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی واپس حاصل کر لی گئی تھی، ورنہ عمران کو ٹیم لے کر وہاں جانا پڑتا اور پھر اس فارمولے کی واپسی کے لیے نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے۔ اس نے اس مشین کا ایک بٹن دبایا جس میں فون نمبر فیڈ تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور بٹن دبایا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس برائڈ بول رہا ہوں، مشین سے برائڈ کی آواز سنائی دی، لیکن عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک اور بٹن دبا دیا تو مشین پر جلتی ہوئی سبز رنگ کی لائٹ بجھ گئی اور اب وہاں سرخ رنگ کی لائٹ جل اٹھی تھی۔ عمران نے ایک اور بٹن پریس کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ موجود اس مشین کی اسکرین کو دیکھا۔ اس پر پاکستانی دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ موجود تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ نقشے کے کسی مقام پر بھی سرخ نقطہ جال بجھ نہ رہا تھا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ برائڈ دارالحکومت میں موجود نہیں ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور مشین کے نیچے موجود ایک بٹن کو پریس کیا تو اسکرین پر پورے پاکستان کا نقشہ ابھر آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک کونے میں سرخ رنگ کا نقطہ جلتا بجھتا دکھائی دیا تو اس نے چونک کر اس جگہ کو پورے غور سے دیکھا۔ او، تو یہ برائڈ عالم پور میں ہے، عمران نے غور سے اس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر مشین کے نچلے حصے سے ایک پلیٹ باہر نکال لی۔ اس پر فون کی طرح بٹن تھے اور ان میں سے ہر ایک پر حروف درج تھے۔ عمران کی انگلیاں تیزی سے ان بٹنوں پر اس انداز میں چلنے لگی جیسے وہ ٹائپ کر رہا ہو۔ جب عمران نے ہاتھ ہٹا کر پلیٹ کو واپس اندر دھکیلا تو اسکرین کے کونے پر عالم پور کے الفاظ جگمگاتے نظر آ رہے تھے۔ عمران نے ایک نظر ان الفاظ کو دیکھا اور پھر مشین کا ایک بٹن دبایا تو عالم پور کا تفصیلی نقشہ اسکرین پر پھیلتا چلا گیا۔ اس نقشے کے ایک کونے میں سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ عمران نے اس جگہ کو غور سے دیکھا، عالم پور ووڈ فیکٹری۔ عمران نے اس جگہ پر موجود تحریر کو غور سے پڑھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور پھر اس نے مشین کو آف کر دیا اور اٹھ کر آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو اسے آتا دیکھ کر ایک بار پھر احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی فکروں کی ادائیگی کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کوئی خاص بات تھی کہ آپ سیدھا لیبارٹری چلے گئے تھے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، وہ جگہ ٹریس کرنے گیا تھا جہاں سرداور موجود ہیں، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، تو پھر؟ بلیک زیرو نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت عالم پور میں ایک ووڈ فیکٹری میں موجود ہیں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو اس طرح حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ عالم پور؟ لیکن بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ عالم پور یہاں سے بہت دور ہے اور غیر اہم سا شہر ہے، لیکن ایسی جگہیں ہی محفوظ ہوتی ہیں، ہم انہیں یہاں دارالحکومت میں ہی تلاش کرتے رہ جائے۔ عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، واقعی آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ نے کیسے معلوم کیا؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ٹائیگر کے آنے سے لے کر برائڈ کے نمبرز ٹریس کرنے تک کی ساری تفصیل دہرا دی۔ تو آپ یہاں خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ہمیں لازماً اس ووڈ فیکٹری کا گھیراؤ کر لینا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا، تاکہ وہ سرداور کو ہلاک کر دیں، اور جب وہ خود انہیں ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے رسک لینے کی؟ عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، اس طرح پاکستان کی توہین نہ ہوگی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ X2 ایسی سیٹ ہے بلیک زیرو جس پر بیٹھنے والے کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، یہ ملک کی توہین وغیرہ جذباتی باتیں ہیں، ہم اس توہین کو دیکھتے رہیں اور وہ لوگ سرداور کے دل میں گولی اتار دیں۔ سرداور کی زندگی پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، توہین کا مسئلہ بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں پہلی بار آپ کا یہ رویہ دیکھ رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران ایک بار پھر مسکرا دیا۔ ایسا اس لیے ہے کہ مجھے سرداور کی اہمیت کا احساس ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیا آپ یہ آلہ واقعی ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے؟ اچانک بلیک زیرو نے ایسے انداز میں کہا جیسے اسے اچانک اس کا خیال آ گیا ہو۔ ہاں، ویسے جو بات تمہارے ذہن میں ہے وہ مجھے معلوم ہے، بے فکر رہو، میں نے اسے کھول کر اچھی طرح نہ صرف چیک کر لیا ہے بلکہ اس کا
ڈائیگرام بھی تیار کر لیا ہے، سرداور اس پر مزید کام کریں گے تو ایسا آلہ یہاں بھی تیار ہو جائے گا، عمران نے کہا تو اس پر بلیک زیرو کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارے چہرے پر پریشانی کیوں ہے برائٹ؟ جیکی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی چونک کر کہا۔ اسپیشل فون کی گھنٹی بجی ہے لیکن جب میں نے اسے آن کیا تو کوئی کال نہیں آئی، برائٹ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جیکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس ٹائپ کے اسپیشل فونز کی گھنٹیاں بغیر کسی خاص وجہ کے کبھی بھی نہیں بجا کرتی، میرا خیال ہے کہ اس فون کے ذریعے ہمیں چیک کیا جا رہا ہے، برائٹ نے اسی طرح پریشان سے لہجے میں کہا۔ تو جیکی بے اختیار ہنس پڑی۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ذہن پر بے حد دباؤ ہے، نیٹ ورک میں کسی وقت بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، کال غلط مل سکتی ہے اور بغیر کسی کال کی گھنٹی بھی بج سکتی ہے، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور یہ بات تمہیں بھی معلوم ہے کہ ان فونز کا تعلق بلیک اسکائی سے ہے اور ان کا رابطہ اسرائیلی خلائی سیارے سے ہے اور بلیک اسکائی طویل عرصے سے انہیں استعمال بھی کر رہی ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی دوسرا کیسے چیک کر سکتا ہے؟ یہاں تو اگر کسی کو ایسا معلوم بھی ہو جائے تب بھی وہ اس اسرائیلی سیارے کو چیک نہیں کر سکتا، جیکی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، میں ہاں پریشان ہو رہا ہوں، برائٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ریلوے کلاک والا آئیڈیا فائنل ہوا ہے یا نہیں؟ جیکی نے شاید موضوع بدلنے کی غرض سے ایسا کہا۔ میں نے یہ آئیڈیا جسٹن کو دیا تھا لیکن اسے یہ پسند نہیں آیا، برائٹ نے کہا۔ تو جیکی بے اختیار اچھل پڑی، اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیوں پسند نہیں آیا؟ وجہ کیا خرابی ہے اس میں؟ جیکی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ معاملات کو جس قدر سادہ رکھا جائے گا اتنا ہی بہتر رہے گا۔ اس نے تجویز دی ہے کہ وہ حکومت پاکیشیا سے کہے گا کہ وہ ڈبل ایس آلے کو پاکیشیا میں ایکریمین سفارت خانے کے سفیر کو پہنچا دے اور سفیر صاحب اسے سفارتی بیگ کے ذریعے ایکریمیا پہنچا دیں گے، اور جب یہ آلہ صحیح سلامت ایکریمیا پہنچ جائے گا تو ہم سرداور کو دارالحکومت کے کسی بھی علاقے میں چھوڑ دیں گے، اور میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا۔ اس طرح کام یقینی ہو جائے گا کیونکہ میرے ذہن میں بھی اصل خدشہ یہی ہے کہ سرداور کو حاصل کرنے کے بعد وہ کسی صورت ڈبل ایس کو ملک سے باہر نہ جانے دیں گے، کیونکہ یہ انتہائی اہم ترین آلہ ہے اور اس آلے کی مدد سے وہ اپنے کسی بھی دشمن ملک کے کسی بھی اڈے کے تمام انتظامات کو زیرو کر سکتے ہیں، برائٹ نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس پر رضامند نہیں ہوں گے، جیکی نے کہا۔ کیوں؟ برائٹ نے چونک کر پوچھا۔ جب یہ آلہ ایکریمیا پہنچ جائے گا تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سرداور کو زندہ ان کے حوالے کریں؟ ہم ان کی لاش بھی تو کہیں پھینک سکتے ہیں، جیکی نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے اور جسٹن کے ذہن میں بھی یہ بات موجود ہے، لیکن جسٹن نے اس کا ایک اور حل نکالا ہے، برائٹ نے کہا۔ وہ کیا؟ جیکی نے پوچھا۔ سرداور کو ایکریمین سفارت خانے پہنچا دیا جائے گا اور ایکریمین سفیر اس کی زندگی کی ضمانت ایشیائی حکام کو دیں گے، اور جب ڈبل ایس آلہ ایکریمیا پہنچ جائے گا تو سفیر صاحب سرداور کو حکام کے حوالے کر دیں گے، برائٹ نے کہا۔ تو کیا سفیر صاحب اس پر رضامند ہو جائیں گے؟ جیکی نے کہا۔ جسٹن نے کرنل اسمتھ سے بات کر لی ہے، کرنل اسمتھ نے اس بارے میں ایکریمیا کے سیکرٹری ڈیفنس کو راضی کر لیا ہے اور سیکرٹری ڈیفنس نے پاکیشیا میں ایکریمین سفیر سے بات کر لی ہے، برائٹ نے جواب دیا۔ اور پھر تو واقعی معاملہ ٹھیک ہے، لیکن کب اور کیسے واپس کیے جائیں گے؟ جیکی نے کہا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا، ہم کسی بھی وقت بطور سیاح واپس جا سکتے ہیں۔ جسٹن سے میری بات ہوئی ہے، جسٹن تو فوری واپس چلا جائے گا جبکہ ہم چند روز یہاں ٹھہریں گے، برائٹ نے کہا۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے ہم نے یہاں؟ جیکی نے کہا۔ فافلکا لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اس لیے ہم بطور سیاح فافلکا کا چکر بھی لگائیں گے، کیونکہ ہم نے بہرحال وہ فارمولہ بھی واپس لے جانا ہے اور وہ فارمولہ ہم نے فافلکا لیبارٹری سے ہی حاصل کرنا ہے، چاہے ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں ہوں، بہرحال کام تو مکمل کرنا ہے، برائٹ نے کہا۔ تو جیکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ 2-3 بار گھنٹی بجنے پر برائٹ نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور اسے آن کرنے سے پہلے اس کے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ یس برائٹ بول رہا ہوں، برائٹ نے کہا۔ جسٹن بول رہا ہوں، پاکیشیا کے اعلیٰ حکام سے میری بات ہو چکی ہے، وہ اس پر پوری طرح رضامند ہے کہ سرداور کو ایکریمین سفیر کی تحویل میں دے دیا جائے، اور جب ایکریمین سفیر انہیں بتا دیں گے کہ سرداور ان کے پاس پہنچ چکے ہیں تو وہ ڈبل ایس آلہ سفیر صاحب کو پہنچا دیں گے، اور پھر سفیر صاحب سفارتی ڈاک کے ذریعے سے فوراً ایکریمیا بھجوا دیں گے۔ پھر جب چیف کو یہ آلہ مل جائے گا تو وہ ایکریمین سفیر کو اطلاع دے دیں گے اور سفیر صاحب سرداور کو پاکیشیائی حکام کے حوالے کر دیں گے، جسٹن نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ بے حد اچھا انتظام ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ برائٹ نے پوچھا۔ تم نے سرداور کو ووڈ فیکٹری سے نکال کر عالمپور کے معروف ہوٹل ویگارو لے جانا ہے، وہاں ان کے لیے کمرہ نمبر 12 ریزرو کروا دیا گیا ہے۔ ویسے یہ بتا دوں کہ یہ ہوٹل بھی بلیک اسکائی کی ملکیت ہے، اس لیے یہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ وہاں ایکریمین سفارت خانے کی گاڑی آئے گی اور سفارت خانے کا فرنٹ سیکرٹری جس کا نام آرتھر ہے تمہیں اپنا سفارتی کارڈ دکھائیں گے، اور تم نے سرداور کو
ان کے حوالے کر دینا ہے، وہ انہیں اپنی سفارتی گاڑی میں دارالحکومت لے جائیں گے، اس کے بعد تم دونوں آزاد ہوگے، جسٹن نے کہا۔ اور اگر پاکستانی حکام نے راستے میں گاڑی کو روک کر سرداور کو نکال لیا اور ڈبل ایس آلہ نہ دیا تو پھر؟ برائڈ نے کہا۔ تو دوسری طرف سے جسٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ تمہارے اور میرے فون کی کالیں چیک نہیں کی جا سکتی، اس لیے پاکستانی حکام کو تو علم تک نہ ہوگا اور سرداور سفارت خانے پہنچ جائیں گے، اس کے بعد سفیر صاحب ان کے بارے میں حکام کو اطلاع دے دیں گے۔ جسٹن نے کہا کیا وہ سفارت خانے پر حملہ تو نہ کر دیں گے؟ برائڈ ابھی تک تازہ ضب میں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سفارت خانے پر حملہ اس ملک پر حملہ سمجھا جاتا ہے، پھر سفارت خانہ ایگریمیا جیسی سپر پاور کا ہوگا۔ جسٹن نے کہا ٹھیک ہے اب میں مطمئن ہوں۔ برائڈ نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو پھر تم سرداور کو ووڈ فیکٹری سے نکال کر ہوٹل وگارو پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر مجھے کال کرو تاکہ میں سفیر صاحب کو اطلاع دے دوں۔ جسٹن نے کہا ٹھیک ہے لیکن سرداور کے جانے کے بعد کیا ہوگا یہ بھی بتا دو تاکہ ہم اس کے مطابق اپنا آئندہ لائے عمل تیار کر سکیں۔ برائڈ نے کہا سرداور کے جانے کے بعد تم دونوں دارالحکومت پہنچ جانا، میں یہاں روز کلب میں موجود ہوں۔ تم نے اپنا فون سیٹ مجھے دینا ہے تاکہ میں اسے اور اپنے فون سیٹ کو واپس کرنل جوڈی کو پہنچا سکوں، اس کے بعد میں بھی آزاد ہوں گا اور تم بھی۔ جسٹن نے کہا اوکے ٹھیک ہے، برائڈ نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر دیا۔ عمران دانش مندل کے آپریشن روم میں موجود تھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے بلیک زیرو کے چہرے پر بھی گہری سنجیدگی نمایاں تھی۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا صفدر بول رہا ہوں سر، ہوٹل وگارو سے ایکریمین سفارت خانے کی کار سرداور کو لے گئی ہے۔ سرداور نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے لیکن وہ اپنے پیروں پر چل کر گئے ہیں اور کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، صفدر نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ برائڈ اور جیکی کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ ابھی تک ہوٹل میں ہی موجود ہے، صفدر نے جواب دیا۔ کیپٹن شکیل سرداور کی کار کا تعاقب کر رہا ہے یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، وہ اس کے پیچھے گیا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے تم نے خیال رکھنا ہے، برائڈ اور جیکی کی نگرانی کرنی ہے، یہ لوگ لامحالہ اب دارالحکومت آئیں گے، جہاں آ کر یہ ٹھہرے تم نے وہیں سے اطلاع دینی ہے، لیکن خیال رکھنا یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے اور ان کے اور بھی ساتھی ہوں گے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر 2-2.5 گھنٹے گزرنے کے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو عمران نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ فون کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ X2 عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل بول رہا ہوں سر، ایکریمین سفارت خانے سے قریب پبلک فون بوتھ سے سرداور ایکریمین سفارت خانے پہنچ چکے ہیں، کیپٹن شکیل نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ راستے میں کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ نو سر، عالمپور کے وگارو ہوٹل سے کار روانہ ہوئی تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے پیٹرول ٹینکی فل کروائی اور پھر کار بغیر کسی جگہ رکے سفارت خانے پہنچ کر اندر داخل ہو گئی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں جولیا کو احکامات دے دیتا ہوں، وہ تمہارے پاس ٹیم کے 2 ممبران کو بھجوا دے گی۔ سرداور جب سفارت خانے سے باہر آئیں تو تم نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مین لیبارٹری تک پہنچنے کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ نہ کیا جائے یا ان کی کار پر میزائل فائرنگ نہ کی جائے، تم نے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہے، عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ ٹھیک ہے سر، دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ مزید مؤدبانہ ہو گیا۔ کیپٹن شکیل ایکریمین سفارت خانے کے پاس موجود ہے، سرداور ایکریمین سفارت خانے میں پہنچ گئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کے آدمی انہیں لینے اور ان کی لیبارٹری پہنچانے کے لیے آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ دشمن ایجنٹ سرداور کو راستے میں ختم کرنے کی کوشش کریں، اس لیے تم 2 ممبران کو فوری طور پر سفارت خانے بھجوا دو اور انہیں ہدایات بھی دے دینا کہ وہ ہر طرح سے چوکنا اور محتاط رہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا؟ اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا تو اس وقت بھی کر سکتے تھے جب سرداور ان کی تحویل میں تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو، اس وقت انہیں ڈبل ایس نہیں ملا تھا، لیکن اب جب سر سلطان کے آدمی سرداور کو لینے سفارت خانے جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ ڈبل ایس آلہ بھی لے جائیں گے اور یہ آلہ ایکریمین سفیر کے حوالے کرنے کے بعد ہی سرداور کو واپس لے آیا جائے گا، اور اب اگر وہ سرداور کو ہلاک کر دیں تو ڈبل ایس آلہ تو واپس نہیں کیا جا سکتا، عمران نے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ان کا مقصد؟ بلیک زیرو نے کہا۔ انہیں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سرداور کس کے قبضے میں رہے ہیں اور کہاں رہے ہیں، جبکہ اب سرداور ان کے خیال کے مطابق ہمیں برائڈ اور جیکی کے بارے میں تفصیل بتا دیں گے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد میز پر موجود ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی تو عمران نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنی ذاتی فریکوینسی اس وقت سے ایڈجسٹ کر رکھی تھی جب اس نے جسٹن کے بارے میں
ٹائیگر کو ہدایات دی تھی، اس لیے عمران ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی آواز سنتے ہی سمجھ گیا تھا کہ کال ٹائیگر کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ ہیلو ہیلو ٹائیگر کالنگ اوور، عمران کے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس علی عمران اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے کہا جسٹن ڈوز کلب میں ہی موجود ہیں، البتہ اسے یہ اطلاع مل چکی ہے کہ سر داور کو عالمپور کے ویگارو ہوٹل سے نکال کر سفارت خانے کی کار میں دارالحکومت لے جایا گیا ہے، لیکن بعد اس اطلاع کے بعد اسے ایک اور کال کرنل جوڈی نے کی ہے۔ جسٹن نے کرنل جوڈی سے کہا ہے کہ چونکہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے اس لیے آپ وہ واپس جا رہے ہیں، لیکن برائڈ کے پاس جو فون ہے اور اس کے پاس جو فون ہے وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے، تو کرنل جوڈی نے اسے یہ کہا کہ وہ یہ دونوں فون کراؤن بار کے جنرل مینیجر کروشو کو دے دیں، یہ دونوں اس تک پہنچ جائیں گے۔ اوور، ٹائیگر نے کہا یہ کرنل جوڈی کون ہے؟ اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے اور نہ میں نے یہ پہلے نام کبھی سنا ہے، ویسے کرنل کے لقب سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایجنسی سے متعلق ہے۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اس نے کس نمبر پر کال کیا ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا، کیونکہ ٹائیگر باقاعدہ جسٹن کی طرف سے کی جانے والی کالیں نہ صرف ٹیپ کر رہا تھا بلکہ مخصوص مشین کے ذریعے نمبر بھی ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا۔ اس جسٹن کو بے ہوش کر کے رانا ہاؤس پہنچا سکتے ہو یا میں جوانا کو روز کلب بھیجتا ہوں؟ اوور، عمران نے کہا میں اسے لے آؤں گا باس۔ اوور، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میں اس نمبر کو چیک کر لوں، عمران نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا لیبارٹری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے مختلف مشینوں کے ذریعے ٹائیگر کا بتایا ہوا نمبر چیک کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس نمبر پر جسٹن نے کرنل جوڈی سے بات کی تھی وہ نمبر دارالحکومت کی بجائے دارالحکومت سے مغرب میں تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک عام سے قصبے جعفر آباد میں اٹینڈ کیا گیا تھا۔ عمران نے جعفر آباد کا تفصیلی نقشہ چیک کیا تو اسے پتہ چلا کہ جہاں یہ نمبر اٹینڈ کیا گیا ہے وہاں ایک کاٹن فیکٹری ہے، اس فیکٹری کا نام بھی جعفر آباد کاٹن فیکٹری ہے۔ عمران کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے کیونکہ کسی کرنل کا عام سے قصبے کی کسی کاٹن فیکٹری میں بیٹھ کر جسٹن کی کال اٹینڈ کرنا بتا رہا تھا کہ معاملات عام سے نہیں ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے مشینیں آف کی اور اٹھ کر لیبارٹری سے واپس آپریشن روم میں آ گیا۔ کیا رزلٹ رہا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے بے چین سے لہجے میں کہا تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی۔ عمران صاحب معاملات بہت زیادہ گھمبیر ہیں، بلیک زیرو نے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ہاں اب ہمیں کوئی بڑا آپریشن کرنا ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی مخصوص لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ برائڈ اور جیکی دونوں ٹیکسی میں سوار ہو کر دارالحکومت پہنچے ہیں اور یہاں انہوں نے مین مارکیٹ میں ٹیکسی چھوڑ دی اور پھر ایک دوسری ٹیکسی کے ذریعے یہ روشن کالونی کی کوٹھی نمبر 28 میں پہنچے ہیں، یہاں ان کے ساتھی پہلے سے موجود ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، صفدر نے جواب دیا۔ اس کوٹھی میں گیس فائر کر دو اور پھر اندر جا کر انہیں چیک کرو اور جولیا کو اطلاع دے دو، وہ آئندہ کے انتظامات کرے گی، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جولیا کا لہجہ مزید مؤدبانہ ہو گیا۔ برائڈ اور اس کے ساتھی روشن کالونی کی کوٹھی نمبر 28 پہ موجود ہیں، صفدر اندر گیس فائر کر کے انہیں چیک کرے گا اور پھر وہ تمہیں کال کرے گا۔ تم اسٹیشن ویگن میں 2 ممبران کو وہاں بھیج دینا تاکہ وہ ان سب افراد کو وہاں سے اٹھوا کر رانا ہاؤس پہنچا دیں، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ ہو گیا۔ ٹائیگر ایک آدمی کو لے کر رانا ہاؤس پہنچے گا اور صفدر اور اس کے ساتھی کئی دوسرے افراد کو، یہ سب کے سب تربیت یافتہ لوگ ہیں، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ ہمیں اب جعفر آباد خود جانا پڑے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ آپ کا مطلب اس کرنل جوڈی سے ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، کرنل جوڈی کو بھی رانا ہاؤس پہنچانا پڑے گا تاکہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں کہ وہ کرنل ہو کر یہاں کیا کر رہا ہے، اور وہ بھی جعفر آباد جیسے عام سے قصبے میں، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم ان فونز کے رابطے اسرائیلی خلائی سیارے سے ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہو، عمران نے کہا۔ ہاں عمران صاحب، سوائے اسرائیلیوں کے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کرنل جوڈی کو میں جعفر آباد سے لے آؤں، بلیک زیرو نے کہا۔ تم اسے پہچانو گے کیسے؟ ابھی تک اس کا کوئی حلیہ وغیرہ تو معلوم نہیں ہو سکا، اور اگر واقعی وہ کوئی اسرائیلی ایجنٹ ہے تو پھر لازماً اس نے وہاں انتہائی سخت انتظامات کر رکھے ہوں گے، عمران نے کہا۔ میں تمام انتظامات کو بھی چیک کر لوں گا اور اسے بھی ٹریس کر لوں گا، بلیک زیرو نے بے چین سے لہجے میں کہا تو
عمران اس کی بے چینی پر بے اختیار مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں اب یہیں رہوں گا، تم جا سکتے ہو، لیکن خیال رکھنا تمہارے بعد اگر مجھے آغا سلیمان پاشا کو X2 بنانا پڑا تو اس سے مجھے وہ چھوٹا سا چیک بھی نہیں دینا جو تم ازراہ مہربانی دے دیتے ہو۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔